बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज शहर का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे हम कहते हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, जिन्ना अस्पताल, अगर कोई भी बड़ा हादसा हो शहर में या कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई कुदरती आफत हो, लेकिन ये वही अस्पताल है जो सबसे पहले अपना कदम बढ़ाता है और यहीं जो है वो सर्विस ज़ख्मियों को प्रोवाइड की जाती हैं। आज हमारे साथ जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल, बैरियाट्रिक सर्जन भी हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे कि आया कि पहले ये अस्पताल 1300 बिस्तरों पर मुश्तमिल था और आज ये कहाँ खड़ा है, कितने बिस्तर यहाँ पर मज़ीद इजाफा किया गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स गुज़िश्ता अगर हम 3 साल कबल की बात करें तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके थे, वो हम पेशरफ देखते हैं कि आया कि कितने डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, उनकी अभी क्या सूरत हाल है, और जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं और एमरजेंसी का एक जो नई बिल्डिंग बनी थी उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच शाहीन। सर, मुझे ये बताएं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। मतलब अगर हम जिन्ना अस्पताल की बात करें, अगर कोई हादसा हो या कोई कुदरती आफत हो, कोई भी हादसा हो जाए या कुदरती आफत हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग शहर के जो वस्त में मौजूद है जिन्ना अस्पताल वहीं मूव करते हैं। 200 ज़ख्मी आ जाएं, 400 ज़ख्मी आ जाएं, लेकिन मैनेज यहाँ किया जाता है जिन्ना अस्पताल में। तो आप मुझे बताएं किस तरह मैनेज करते हैं इतनी बड़ी तादाद ज़ख्मियों की अगर आ जाए अचानक, तो स्टाफ को किस तरह कैटर करते हैं, बिस्तर को किस तरह एहतमाम किया जाता है, क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच शाहीन, आपने मुझे मौका दिया। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। और देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा ना कि जिन्ना अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये शहर का ही नहीं, ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इसकी बेड स्ट्रेंथ और जो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट हम ट्रेन कर रहे हैं वो भी मैक्सिमम है। हमारा फिगर कोई और मैच नहीं कर रहा। ये जो बात आप कह रही थी कि जख्मियों की तादाद जितनी हो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो ये तो बहुत अरसे से एक क्योंकि हमारी शायद लोकेशन ऐसी है, जो ट्रॉमा सेंटर बना है वो थोड़ा ऐसी कंजेस्टेड एरिया में है कि वहाँ पेशेंट नहीं जा सकते, तो आमतौर पे जो इस एरिया की इमरजेंसीज हैं वो हमारे पास आती हैं। बट ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा सेंटर काम नहीं कर रहा। जो उस एरिया में जो ओल्ड सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं या खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है या कोई और टेररिस्ट एक्टिविटी, तो वो वहाँ भी लेके जाते हैं। अब हमारे पास एक 100 बेड्स की इमरजेंसी है, कुछ हमारे पास बैकअप एरियाज भी हैं, तो हमारे पास तो जितने पेशेंट आएंगे हम उनको मैनेज कर लेंगे। जो हमारी COT नॉर्मली है उसमें 3 थिएटर होते हैं। ऐसे भी दिन आए, जैसे 18 अक्टूबर का दिन था कि एक वक्त में 450 पेशेंट हमारे पास आ गया, तो वो हम फिर अपने मेन ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट करके भी अकोमोडेट कर लेते हैं। अब अच्छी बात यह कि कुछ सालों में, पिछले सालों में जब से इमरजेंसी सर्विस डेवलप हुई और 1122 आई है, तो अब इस बात के चांसेस कम होते हैं कि सारे पेशेंट्स को उठा के एक ही हॉस्पिटल में ले आए, बल्कि वो खुद अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मैनेज करते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको उनकी इस्तिताअत के मुताबिक पेशेंट भेजे जाएं, बजाय इसके कि सारों को एक ही जगह रश कर दिया जाए। तो ये जो पार्ट आप डिस्कस करना चाहती हैं वो तो शायद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है कि अगर कोई इवेंट कहीं हो जाए या कोई हादसा कहीं हो जाए तो वो पेशेंट्स को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स लेके जाती हैं उनकी एम्बुलेंसेस। और बाकी जहां तक JPMC का ताल्लुक है, आपने कुछ डिपार्टमेंट्स के बंद होने की बात की, मेरे ख्याल से तो अब कोई डिपार्टमेंट ऐसा बंद नहीं है। ये एजुकेशनल मैटर है, डीन साहब मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर मसरूर, ये इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन हमारे तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट फंक्शनल है। हमारी बेड स्ट्रेंथ जो उस वक्त आपने जैसे कहा 1300 थी, अब 2208 डिक्लेयर्ड है, उसी हिसाब से हमें बजट मिलता है। और हमारा जो सबसे बड़ा एक्यूट मसला जो है वो मैन पावर की शॉर्टेज है। मतलब हम एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि जो ह्यूमन रिसोर्स थी 2012 में जब डिवॉल्व हुआ था हॉस्पिटल, उसका कोई 2400-2700 लोग काम करते थे। अब वो रह गए 1200-1400 के करीब। तो हॉस्पिटल बढ़ गया, डबल हो गया, और बेड और ह्यूमन रिसोर्स कम हो गया। उसको हमने मैनेज करने का जो तरीका निकाला है, जो एक तो ये कि हमें हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट की थी कि हमको स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट हायर करने की इजाज़त दी जाए, जो मैं खुशी से बता सकता हूँ आपको कि ये अप्रूव हो गई है। और 1 जुलाई से इंशाल्लाह तकरीबन 400 के करीब स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट इस हॉस्पिटल में हर शिफ्ट में अवेलेबल होंगे। नंबर 2, हमारी फैकल्टी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी और बहुत से लोगों की प्रमोशनें भी नहीं हुई थी। प्रमोशनें तो अल्लाह का शुक्र है अब सबकी हो चुकी हैं, जिसकी जो लेवल जिसको मिलना चाहिए था वो सबको सब मिल गया है।
لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی 180 لوگوں کی فیکلٹی یونیورسٹی کے تھرو جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ ہائر کی جا رہی ہے. تو آپ اگر اندازہ لگائیں تو 600 تو صرف یہ اسپیشلسٹ ہی ہیں جو اس ہاسپٹل میں انڈکٹ ہوں گے. اس کے علاوہ تقریباً 800 کے قریب نرسیں اور ٹیکنیشینز 400 کے قریب, اور یہ چھوڑ کے بھی ہماری 1 سے 16 تک تقریباً 650 نوکریاں خالی پڑی ہوئی ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ ایڈورٹائز کر کے, تو اس سال میں اس فائنینشیل ایئر میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بیفور ڈسمبر یہ ساری کی ساری پوسٹیں بھر جائیں, تو پھر یہ شکایت جو ہم کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمیں لوگوں کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر ان کو مینج کرنا اور ان کے تھرو پیشنٹس کو بیسٹ ہیلتھ کیئر اویلیبل کرنا. جو میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس شام کی شفٹ میں بھی کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ موجود ہوں اور رات کی شفٹ میں بھی موجود ہوں. جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ اپنا ٹیچنگ کا کام کرے, ٹریننگ کا کام کرے, کیونکہ وہ ابھی بہت سی ٹیچنگ ٹریننگ کو اگنور کر رہے ہیں, ریسرچ کا, کیونکہ وہ سروس میں لگے رہتے ہیں سارا دن. ڈاکٹر مسرور بیٹھے ہیں ابھی, آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے گا کہ ان کا بھی یہ ڈین ہے, لیکن ان کا 90% ٹائم ابھی بھی پیشنٹ کیئر میں خرچ ہوتا ہے, جو کہ بیسکلی پلاننگ اور ایجوکیشنل جس کو کہتے ہیں ایجوکیشنل کیلنڈر کو بنانے ہونا چاہیے. اب رہ گیا معاملہ دواؤں سے ریلیٹڈ یا جو باقی بجٹ ملتا ہے, تو وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں کافی حد تک مل رہا ہے. انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ 1 ایئر دواؤں کی پرائسز, ڈالر کا ریٹ اور یہ سب چینج ہونے کی وجہ سے شارٹ فالز ہیں, لیکن حکومت سندھ اس میں معاملے میں بہت کوآپریٹ کرتی ہے اور ہم مینج کر سکتے ہیں اس کو. صحیح سر, جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ عملہ پہلے ہمارے پاس 2400 عملہ موجود تھا اور اب 1200 پہ ہے, کس طرح مینج کیا, ایک عرصہ گزارا؟ دیکھیں اس میں بہت عرصہ گزارا, اور یہ ڈاکٹر سیمی مرحوم جن کی کاوشیں تھیں کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی عملہ کم ہونے کے باوجود بھی ہاسپٹل کو چلانے کی کوشش کی. اس میں پیف کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ تقریباً اس وقت بھی پیف کے 1100 سے 1200 لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں, ورنہ تو یہ مینج نہیں ہو سکتا تھا. اور نرسنگ کا یہ ہے کہ نرسنگ کے کچھ اسٹوڈنٹس JSMU سے آ جاتے ہیں, بٹ ہاں یہ ٹائم بہت ڈیفیکلٹ تھا, اینڈ تھینکس ٹو ڈاکٹر سیمی اور ڈاکٹر طارق محمود جنہوں نے پیف کے تھرو معاملات کو مینج کیا, بٹ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو خود مینج کریں. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہاسپٹل تقریباً پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, جس میں یہ 25 سال کے لیے لیز پہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا سندھ گورنمنٹ کو. تو ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ بھی امپلائمنٹ کر سکتی ہے اور اپروولز دے سکتی ہے, اور منسٹر صاحبہ کی ویژن یہ ہے کہ اس کو آٹونومس بنا دیا جائے اس ادارے کو, جیسے NICVD آٹونومس ہے. تو انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں جناح اور NICH دونوں کو آٹونومس بنانے کا بھی بل پاس ہو جائے گا سندھ اسمبلی سے, اور ان کا اپنا بورڈ آف گورنرز ہوگا جو ان کو مینج کیا کرے گا. صحیح سر, جیسے آپ نے بتایا کہ پیپ کی آپ نے بتایا پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے بارے میں, ہمیں بتائیں کہ کیا کام کر رہا ہے, بڑا اہم یہاں پر خاص طور پر سائبر نائف کے حوالے سے بڑا کام کیا, اور پیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ. دیکھیں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پچھلے 15 سے 20 سال سے موجود ہے جناح اسپتال میں, اور بیسکلی جو اس کا پرپز ہے وہ ایک طرح کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کہ کچھ کہ آپ پبلک سے بھی پیسہ دیتے ہیں, سرکار بھی پیسے دیتی ہے, پیف بھی پیسے دیتی ہے, اور مل کے کوئی ادارہ چلاتے ہیں. ان کی صرف ویژن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ادارہ بنا کے دیں یا جو بھی فیسلٹی فنکشنل کریں اس کو پھر لانگ ٹرم میں گورنمنٹ ہینڈل کرے اور گورنمنٹ ہی چلائے اس کو. ان کا کام صرف اس کو بنا کے تیار کر کے ہینڈ اوور کر دینا ہے. تو بیسکلی وہ MOUs سارے کے سارے جو سائن ہوتے ہیں وہ ایونچولی ساری فیسلٹیز ہمیں مل جاتی ہیں. اس میں کچھ وہ رول ضرور رکھتے ہیں اپنا اس کی مینجمنٹ میں, مگر زیادہ تر وہ ہمارے انڈر کنٹرول ہوتی ہیں. بڑے اگر آپ چیزیں جو بن چکی ہیں اس میں آپ کو ICU ہے, میڈیکل ICU, صورتی بلاک جو کہلاتا ہے ہمارا, سرجیکل بلاک جو کہ 7 منزلہ 8 منزلہ عمارت ہے جس میں سارے تھیٹرز بھی ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو آنے والے پروجیکٹس جو تیار ہیں جو ان کا افتتاح ہونا ہے, اس میں نیورولوجی بلڈنگ نئی بنی ہے جس میں 120 بیڈ کا, سائیکائٹری بلڈنگ نئی بنی ہے جو 120 بیڈ کی ہے. اس کے علاوہ ابھی پرسوں ہی گراؤنڈ بیکنگ سیریمنی ہوئی ہے میڈیکل ٹاور کی, جو کہ تقریباً 12 منزلہ بلڈنگ ہوگی جس کے اندر تمام میڈیکل ڈپارٹمنٹ شفٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا مین آپریشن تھیٹر ہے سرجیکل کمپلیکس کا, اس کا افتتاح ہونے والا ہے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انشاءاللہ 1 جولائی سے ہم وہاں چلے جائیں گے. جو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ ریویمپ کر رہے ہیں, اور وہ نئے جدید طریقہ کار یہ ہے کہ پیشنٹس کو ٹریاج کر کے اپنے اسپیشلسٹ ایریاز میں لے جائیں, وہ بھی انشاءاللہ 1 مہینے میں ریڈی ہو جائے گا. تو یہ وہ سب پروجیکٹس ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے پیف کے ساتھ کیے ہیں اور سکسیسفلی رن کر رہے ہیں, کامیابی سے رن کر رہے ہیں.
صحیح سر، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ایمرجنسی ایک ٹاور بھی بنایا جا رہا ہے یہاں پر، خاص طور پہ اس کے ڈپارٹمنٹ سارے ایمرجنسی کے الگ الگ کر دیے جائیں گے، وہ پلان کب تک کا ہے ٹاور دیکھیں کے وجہ سے؟ ایمرجنسی کا تو ابھی اپ گریڈ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اسپیشلٹیز کے مختلف بیز ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو 400 آدمی ہائر کریں گے اس میں سے ہم انشور کریں گے کہ ہر بے میں ایک اسپیشلسٹ یا 2 اسپیشلسٹ اور ایک کنسلٹنٹ ہر شفٹ میں اویلیبل ہو، تاکہ اگر اس وارڈ سے ریلیٹ، کیونکہ یہاں تو وارڈز کی کال ہوتی ہے نا، اگر وہ نہیں بھی اویلیبل تو ان کو ٹریٹمنٹ ڈیلے نہ کیا جائے، فوری طور پہ شروع کر دیا جائے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ٹراما سینٹر ایونچولی بننا چاہیے جو کہ ایمرجنسی کم ٹراما سینٹر ہو۔ اس کے لیے ابھی ہم زمین کی ایلوکیشن کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، بٹ جب یہ ٹراما سینٹر یا تو پھر اسی کو ختم کر کے، اور اگر ایکسٹرا زمین مل گئی تو پورا پراپر ٹراما سینٹر بنا کے اس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا سرجیکل بلاک سے۔ اس میں تھیٹرز بھی ہوں گے ٹراما سینٹر میں، اس میں فیسلٹیز مختلف جو ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری ہوں گی۔ صحیح سر، یہ جو پرانی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تو کیا یہاں یہ جگہ لی جائے گی جو جہاں پہلے پرانی دیکھیں اوپیڈیز جو ہوتی تھیں؟ اور سرجیکل اوپیڈی سرجیکل بلاک ہے ہمارا پرانا، وہ تو سارا توڑ کے اس کو ہم پارکنگ ایریا اور گرین ایریا بنا دیں گے۔ جو ہمارے پیچھے 3 میڈیکل وارڈز ہیں، وارڈ 5، 6 اور 7، جب یہ شفٹ ہو جائیں گے نئے بلاک میں، جس کا خیال یہ کہ ہم 24 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر کے شفٹنگ شروع کر دیں گے، تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اس کو پارکنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ جو اگر یہ بنایا گیا جو ٹراما سینٹر، تو یا تو یہ ایگزسٹنگ ایمرجنسی کے جگہ بنے گا ود along with دیٹ، جو سرجیکل بلاک میں جگہ ایکسٹرا مل جائے گی، یا اگر ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو گئی اور ہمیں کچھ ایکسٹرا لینڈ ایلوکیٹ ہو گئی جو کہ ایمرجنسی کے سامنے ہوگی، تو پھر اس کو وہاں بنایا جائے گا۔ صحیح، کتنا فرق پڑے گا یہ جو اگر ایمرجنسی کا اگر ٹاور بنایا جائے گا تو کتنا فرق پڑے گا آپ کے دیکھیں خیال میں؟ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری ایمرجنسی جو ہے اس وقت تقریباً 1800 سے 2000 پیشنٹ ڈیلی ہینڈل کرتی ہے، اور شاید پورے پاکستان میں کوئی ایمرجنسی اتنا لوڈ نہیں برداشت کر سکتی۔ لیکن اگر اس کی کیپیسٹی بڑھائی جائے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوڈ بھی بڑھتا جائے گا، کیونکہ باقی اسپتالوں کی انفارچونیٹلی ایمرجنسیز اتنے اچھی طریقے سے رن نہیں کر رہی جتنی جناح ہاسپٹل کی کر رہی ہیں۔ یہاں پہ سارے پیشنٹس کو اکاموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو ایکسپینڈ کر دیا جائے اور پراپر ٹراما سینٹر بنا دیا جائے تو ایک طرح سے شہر میں 2 ٹراما سینٹر ہو جائیں گے۔ ہم کیونکہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے نیشنل ہائی وے سے، تو ہمارا زیادہ لوگوں کا ایکسیس زیادہ ادھر ہے۔ ٹراما سینٹر جو ہے اس کا تھوڑا ایکسیس ڈیفیکلٹ ہے اور وہ سپر ہائی وے سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ سمجھیں 2 پراپر ٹراما سینٹر بن جائیں گے۔ صحیح، مطلب ابھی بھی کافی ایمرجنسی، مطلب 1800 مریض ڈیلی ایمرجنسی میں صرف آتے ہیں۔ رات کی شفٹ میں 600 سے 700 پیشنٹ آتے ہیں۔ صحیح، 100-150 تو ڈاگ بائٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ 100-150 جی ڈیلی؟ یہی میں بھی حیران ہوں، میں فگرز دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ مینس کتنا بڑا ہوا ہے، لیکن ہوتے ہیں پیشنٹ۔ سر ڈاگ بائٹ کی ویکسین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، ویکسین بھی موجود ہے، گاما گلوبولنس بھی جو بنی بنائی اینٹی باڈیز دی جاتی ہیں اگر کسی کا زخم زیادہ بڑا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے، اور ہمارے یہاں 24 آورس ریبیز سروس ہے۔ جو نئے پیشنٹ آتے ہیں ان کو تو اسی وقت دیکھ کے لگا دیا جاتا ہے، اور جو فالو اپس آتے ہیں اس کو ہم مارننگ میں بلا کے دلک، کیونکہ وہ ایک ویکسین نہیں ہوتی نا، 5 کا کورس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے وونڈز کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے ایک بے بھی بنا دیا ہے کہ جہاں ان کے زخموں کو کلین کر کے ڈریسنگ کر کے ہیلنگ کے پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکے۔ صحیح، اچھا مجھے سر او پی ٹی کی صورتحال کیا ہے؟ او پی ٹی میں کتنے پیشنٹ جناح میں آتے ہیں ڈیلی تقریباً؟ دیکھیں اگر میں آپ کو اینول فگر بتاؤں تو تقریباً 1.2 ملین ہے، یعنی 12 لاکھ پیشنٹ آتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی کا فگر نکالیں تو یہ تقریباً 5 سے 6 ہزار پیشنٹ ڈیلی آتا ہے ہماری او پی ڈیز میں۔ ہماری او پی ڈیز صرف سرجیکل بلاک میں نہیں ہے، اس کے علاوہ ہماری او پی ڈی گائنی میں بھی ہے، نیفرولوجی میں بھی ہے، یورولوجی میں بھی ہے، نیورو سرجری کی او پی ڈی الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایوریج فگر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً 6000 پیشنٹ پر ڈے ہے۔ اچھا سر مجھے بتائیں، او پی ڈی کی اگر ہم بات کریں، او پی ڈی کے علاوہ جو پیشنٹس او پی ڈی میں آتے ہیں یا ایمرجنسی میں آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ 4 5 لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے خاص طور پہ یہ صورتحال؟ نہیں شاہین، یہ بالکل غلط پروسیجر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہسپتال دیکھیں تو ایمرجنسی میں اس طرح سے رش نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور ہم کانسٹنٹلی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ رش زیادہ کریٹ نہ ہو۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ تو آ سکتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو تو اس کے ساتھ پوری فیملی آ جاتی ہے، اس کے دوست یار اکٹھا ہو جاتے ہیں، بٹ یہ ٹھیک غلط ہے پروسیس۔ ہم اب اپنا نیا جو سیکیورٹی کا پروجیکٹ میں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم اپنی سیکیورٹی بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایمرجنسی کی سیکیورٹی بالکل سیپریٹ ہوگی،
ان کے لوگ الگ ہوں گے اور وہ زیادہ ٹرینڈ ہوں گے. ہماری کوشش یہ کہ جو پیشنٹ آئے اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ اندر جائے تاکہ اندر کوئی کام کرنے کی جگہ ہو, کیوس کریٹ نہ ہو. سو اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے, اور ابھی فی الحال تو میں ہی ہوں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ایمرجنسی کا, اور میرے ڈاکٹر سائمہ وہاں پہ دیکھتی ہیں, اکیڈمک افیئرز ایڈمنسٹریٹو ڈاکٹر فاروق دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 جولائی سے تو ہم ویسے ہی, اور جب ہمارا سیکیورٹی پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے تو ہم ایک پوری فورس بنا دیں وہاں کے لیے, کیونکہ وہاں رینجرز کی چوکی بھی ہے, وہاں پولیس کی چوکی بھی ہے. آئی ایم شیور ہمارے چوکیداروں کے ساتھ مل کے ہم یہ انفورس ضرور کر سکتے ہیں. صحیح. سر صرف ایمرجنسی کی سیکیورٹی کی بات کریں کہ وارڈز میں بھی کافی دفعہ دیکھا ہے کہ بڑا ہنگامہ رائی ہو جاتی ہے, ڈاکٹرز کو مارا جاتا ہے, عملے کو مارا جاتا ہے, اس کے حوالے سے سیکیورٹی کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 طرح کی سیکیورٹی, ایک تو ہمارے اپنے چوکیدار ہیں اور ایک ہماری آؤٹ سورس سیکیورٹی ہے. اب ان سے ہی کام لینا پڑے گا. یہ ایونٹس تھوڑے کم ہو گئے ہیں, اب ایسا نہیں رہا, پہلے تھوڑا ان میں زیادتی تھی, لیکن اب جب سے ہم نے پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائی ہے, ہم منتھلی راؤنڈ بھی کرتے ہیں اسپتال کا یا فورٹ نائٹلی, جس میں جو غیر ضروری افراد ہیں ان کو یا تو پکڑ کے اریسٹ کیا جاتا ہے یا جو غیر قانونی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اس سے فرق پڑا ہے. اب آپ کو ریسنٹلی شاید اتنی باتیں نہ, اور اس کے علاوہ ہم اس طرح کی ایک ریپڈ رسپانس فورس بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں دیکھیں کہیں پرابلم ہوتی ہے نا تو تھوڑا اس سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے, کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اگریسو ہو رہے ہیں, تو وہ پہلے سے موجود ہوں گے. تو ان کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کافی حد تک کیا بھی جا چکا ہے, مزید انشاءاللہ کریں. سر مجھے بتائیں, سیمی جمالی دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں رہی, اور بڑی کہا جاتا تھا کہ بڑی طاقتور خاتون, اور بات کرتی تھی تو لگتا تھا کہ جیسے آئرن وومن ان کو کہا جاتا تھا. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بہت زیادہ بیمار رہیں, کینسر ان کو ہوا بڑی آنکھ کا, اس کے بعد میں اب نہیں رہی ہوں. دیکھیں جیسے ڈاکٹر مسرور نے کہا, ڈاکٹر سیمی سے ہمارا کوئی سرکاری تعلق نہیں تھا, پرسنل فرینڈشپ تھی. میرے سے تو بہت زیادہ کلوزنس تھی. جب میرے خیال سے میں جب اس ہاسپٹل میں آیا ہوں تو مجھ سے کوئی 6 مہینے 1 سال پہلے وہ یہاں انہوں نے, اور وہ اس وقت ایمرجنسی دیکھ رہی تھی. تو میری ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی, کیونکہ میں آر ایم او کے طور پہ آیا, پھر بعد میں پروفیسر تک پہنچا. سو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئرن لیڈی تھی, ان دا سینس کہ وہ شاید ہر روز اس کی نیند 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. وہ صبح 9 بجے ہاسپٹل میں ہوتی تھیں, اور شام کو رات کو صبح کے 4 بجے تک بھی اگر آپ ان کو کال کریں تو وہ بالکل فون آپ کا ریسیو کر کے آپ کو رسپونڈ. میڈیا کے ساتھ جو ان کی ریلیشن شپ تھی بہت اچھی, وہ آپ کو پتہ ہے, بہت اچھی طرح. ان کی جو پرسنل اچیومنٹس ہیں اس میں ان کو ماشاءاللہ تمغہ امتیاز ملا, اس کے علاوہ ان کو آنرری لیفٹیننٹ کرنل کا. یہ بہت یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, ان کو شاید اس سے بہت زیادہ اور اپریسیشن ملنی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں جس زمانے میں یہ ہاسپٹل ڈیوالو ہوا اور اس زمانے میں بے حد کیوس تھا, امپلائیز کورٹ چلے گئے, ڈاکٹر سیمی بھی اس کا پارٹ تھی, میں بھی اس کا پارٹ تھا, ہم بھی کورٹ میں گئے, ہم نے احتجاج کیا کہ بھئی ہمیں کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے پھر بھی اسپتال کو بہت اچھا مینیج کیا, کیونکہ اس کے ساتھ کے جو اسپتال ہیں پمز اور جو شیخ زاید لاہور والا, وہاں پہ بہت کیوس رہا, اور میں اس بات کو پرسنلی جانتا ہوں کہ کئی سال وہ اسپتال بند رہے, اور ڈاکٹر سیمی نے یہ ہاسپٹل بند نہیں ہونے دیا, اس کو فنکشنل رکھا. اور اس زمانے میں تو اب تو خواتین بہت ساری آگے آ گئی ہیں, میڈیکل کی تعلیم میں بھی خواتین کا نمبر زیادہ ہے کیونکہ کوٹا ختم ہو گیا ہے, تو خواتین ایڈمنسٹریٹرز کا کوئی رول نہیں تھا, بٹ انہوں نے اپنے رول کو بہت اچھی طرح پرفارم کیا, اور ان کی جو ریلیشن شپ تھی پیشنٹس کے ساتھ, ان کی جو خدمات تھیں, اگر صبح کے 4 بجے بھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ایمرجنسی میں آ رہے ہیں پیشنٹ, وہ موجود ہوں گی وہاں. مطلب ان کی سرویلنس, ان کی اپروچ, ان کی بہت ساری چیزیں بہت اسٹرانگ تھیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے, اور ہم ان کے بغیر ایمٹی سا فیل کرتے ہیں. مطلب یہ ہاسپٹل میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈاکٹر سیمی ہمیشہ سے ہمارا پارٹ اینڈ پارسل رہی ہیں, اور بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ لوگ بھول جاتے ہیں ان کو, بٹ اس کیس میں ایسا نہیں ہے. ان کا نام ہمیشہ رہے گا ہمارے دل میں. ان کی جو باتیں تھیں, جو میری تو خیر مسلسل ایڈوائزری کیپیسٹی میں وہ مجھ سے سینئر تھیں تھوڑا سا, تو وہ مجھے ہمیشہ ایڈوائز کرتی رہتی تھی, جب میں وارڈ میں تھا جب بھی, جب میں یہاں آیا تب بھی, جب میں یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھا جب بھی. اللہ ان کی مغفرت کرے. سر مجھے بتائیں, اب ہم آ جاتے ہیں, آپ بیریاٹک سرجن بھی ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس سرجری کو؟ پاکستان میں بہت کم ہے یہاں پہ یہ سرجری, اور میرے خیال سے شاید گنتی کے پروفیسرز ہوں گے جو یہ سرجری کرتے ہیں. بالکل. کتنی کمپلیکیٹڈ ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کمپلیکیٹڈ ہے, کتنا فائدہ ہے اس کا؟
میں نے یہ بھی سنا ہے، بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کو موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوئی ہے تو ڈائبٹیز بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو اس سرجری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں بیریاٹرک سرجری کا بڑا ویل اسٹیبلش رول ہے دنیا میں اور ساری دنیا میں. ابھی میں اور ڈاکٹر مسرور سعودی عربیہ سے آئے ہیں اور وہاں پہ بھی جو کانفرنس تھی اس میں موٹاپا یا اوبیسٹی سے ریلیٹڈ پرابلمس کے بارے میں ڈسکشن تھا اور اس کو نیچرل طریقے سے کیسے فائٹ کرنا ہے. ہمارے ملک میں بھی یہی سیم پرابلم ہے. جب سے لوگوں نے کھانے نیچرل کھانوں سے فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں یا ہائی شوگرز والی چیزیں استعمال کرنے لگے ہیں تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے بہت کامن ہو گئی اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے میٹابولک سرجری سے یا بیریاٹرک سرجری سے. اس کے بیسکلی آج کل 2 یا 3 آپریشن ہیں جو زیادہ کامنلی سی. مشکل یہ ہے کہ ایک مہنگی سرجری ہے. ہم نے تو اپنے طور پہ جناح اسپتال میں یہ فری آف کاسٹ اویلیبل کرائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب ہم اپنے نئے تھیٹر میں چلے جائیں گے. ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ ہے کہ ہمارا روبوٹک سرجری کا پروجیکٹ بھی اپروو ہوا ہے. ہم نے اس کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ 1 جولائی سے ہمارا روبوٹک سرجری بھی تو ہم لیپروس جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا لیپروسکوپک تو ہم کر رہے ہیں مگر ہم روبوٹک بیریاٹرک سرجری بھی شروع کریں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناح میں ہم کتنے لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں جو سٹاف ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم 3 مہینے کی فیلوشپس ان سرجنز کے لیے جو ہمارے سرٹن کرائیٹیریا پہ پورے اتریں ان کو بلا کے ان کو ٹرین کر کے اور ان کو اس طرح سے اپنے واپس سیٹ اپ میں بھیجا جائے کیونکہ ایونچولی آپ کو کسی ٹیکنالوجی کو سپریڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو سکھائیں گے وہ آگے جا کے دوسروں کو سکھائیں گے اور اسی طرح اس کا یوز بڑھے گا. موٹاپا پہلی بات تو یہ کہ ایز اے نیشن ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ موٹاپا ایک بیماری ہے. صحیح سر. اچھا انٹرونشن ریڈیولوجی کی میں بات کروں گی. ہمارے پاس یہاں انٹرونشن ریڈیولوجی موجود ہے کیا؟ ہم دیکھیں ہمارا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ اس وقت پاکستان کا میرے خیال سے سب سے مصروف ترین ڈپارٹمنٹ ہوگا. یہاں کوئی 400 کے قریب سی ٹی ایم آر آئی ہوتے ہیں, 5 ایم آر آئی ہیں, 5 سی ٹی اسکین ہیں ہمارے پاس, 4 ایم آر آئی ہیں اور میرے خیال سے کوئی 22 کے قریب ریڈیولوجسٹ ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے. پیف نے بھی کچھ ہمارے اپنے بھی ہیں لیکن ہماری اپنی تعداد کم ہے. ہمارے پاس تقریباً سارے پروسیجرز ہو رہے ہیں سوائے پیریفرل اسٹینٹنگ کے جس کا جو خیال ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. باقی جتنے بھی بائپسی سے لے کے جو کام کرنے ہیں وہ سارے تقریباً ہمارے پاس سارے ہو رہے ہیں. اب جب یہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کھل جائے گا تو اس میں ایک سٹروک یونٹ بھی ہوگا کہ جن لوگوں کو اسکیمک سٹروک ہوا ہے یعنی خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے اس کو فوری کھولنے کا انتظام بھی کیا جائے گا. وہ بھی اسی سرجری سے انٹرونشن کے ذریعے اس ویسل کو کھول دیا جائے گا اور جو لوگوں کی ٹانگوں وانگوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اس میں پیریفرل اسٹینٹس ڈلتے ہیں وہ بھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. سو ہم آلموسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ سارے کے سارے پروسیجرز کر رہے ہوں گے. اچھا سر, روبوٹک سرجری کے بارے میں بتائیں کہ کتنی ایڈوانس ہے اور خاص طور پہ ہم ایک جو لبلبی میں اگر کوئی پتھری آ جائے یا بڑی کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی ہے وہ ہم کیا روبوٹک کے ذریعے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت باریک, کیونکہ انسانی ہاتھ وہاں نہیں جاتا. روبوٹک سرجری ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ سمجھیں کہ لیپروسکوپک سرجری کا ایڈوانسڈ فارم جو ہے وہ روبوٹک سرجری ہے اور روبوٹک سرجری کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو اس میں جو ویژن ہوتی ہے وہ 3D ہوتی ہے, آپ کو ڈیپتھ کی پرسیپشن زیادہ ہوتی ہے اور جو لیپروسکوپک انسٹرومنٹ ہے وہ صرف 2 ایکسس میں موو کر سکتا ہے. روبوٹک انسٹرومنٹ 360 ڈگری پہ موو کرتا ہے تو اس کے اندر منووربلٹی زیادہ ہے. جس سرجری کی آپ بات کر رہی ہیں پینکریاٹک وہ تو آئیڈیل ہے روبوٹک کے ساتھ. میرے اپنے ایک جاننے والے قریبی دوست ہیں جو سرجن ہیں, ان کو پینکریاٹک ٹیل میں ٹیومر تھا, وہ انگلینڈ گئے, وہاں سے 2 دن میں آپریشن کرا کے واپس آ گئے اور یہ اوپن سرجری سے پاسبل نہیں تھا کہ پیشنٹ اتنی جلدی ہو. ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. تو روبوٹک سرجری آنے کے بعد ہمارا آبجیکٹو یہی ہوگا کہ کوشش کریں کہ وہ سرجریز جیسے یورولوجی میں پروسٹیٹ کینسر کی سرجری ہے, جنرل سرجری میں پینکریاس کی سرجری یا کولوریکٹل سرجری ہے, اس میں کیونکہ روبوٹ بھی ایک ایکسپینسو سرجری ہوگی تو ہم اس کو صرف پتے یا اپینڈکس یا ہرنیا کے آپریشن میں نہیں یوز کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان اسپیسیفک ایریاز میں یوز کریں جہاں اس کا رول بہت زیادہ ہے اور اس کا میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. ونس یہ آ جائے, ہمارے سرجنس بھی کچھ ٹرین ہو کے آلریڈی آ گئے ہیں, کچھ اور ہینڈز آن ٹریننگ جب پیشنٹس آ جائیں گے تو ہم اس ایک اسپیسیفک اسپیشلٹی کا آدمی بلایا کریں گے پاکستان, ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں آ کے ہمارے روبوٹ پہ یہ سرجریز کر کے پہلے دکھائے اور پھر ہمیں اسسٹ کرے, ہم خود کریں اور وہ ہمیں ہماری غلطیاں اور ہمیں امپروو کرنے کے بارے میں سمجھائے. تو اسی طرح سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ابھی روبوٹک SIUT میں ہو رہی ہے, سول میں بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے, اس کے علاوہ گمبٹ میں ہو رہی ہے, لیکن وہ بڑی اسپیشلائزڈ روبوٹک ہے, وہ صرف اپنے فیلڈز میں کر رہے ہیں. لیور کی سرجری ہو رہی ہے, ہاں ہم اپنی پوری جنرل سرجری کریں گے.
صحیح. سر کتنے سسٹم لگائیں گے روبوٹک کے آپ؟ ابھی تو فی الحال ایک سسٹم اپروو کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ نے, جو اس فائنینشیل ایئر میں آنا تھا وہ ذرا لیٹ ہو گیا بیکاز بہت سارے ٹیکسز اور ڈالر کی ریٹ کی وجہ سے. ایک نیکسٹ ایئر میں آئے گا, تو ابھی 2 سسٹم تو ہو جائیں گے ہمارے پاس, لیکن ایونچولی ہمارا پلان ہے کہ 3 سسٹم ہو تاکہ ہم پراپر ایک روبوٹک ٹریننگ سینٹر بھی بنا سکیں اور جو لوگ آ کے یہاں پہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ بھی سکیں. سر کتنے آپریٹ ایک روبوٹک سرجری سے ایک دن میں کتنے آپریٹ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا تو نمبر بہت جو ڈیپینڈ کرتا ہے سرجن کی سپیڈ پہ اور جتنے دن جلدی. اب جیسے فی الحال پچھلے دنوں ایک خبر تھی چیلسی اور ویسٹ منسٹر میں ایک پاکستانی سرجن ہے جنہوں نے ایک دن میں 12 آپریشن بھی کیے. تو ونس یو ہیو 2 سسٹمز تو, اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ہائر ہو جائیں تو ہمارا آپریشن تھیٹر بھی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک چلا کرے اور او پی ڈی بھی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوا کرے. تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم 12-14 آپریشن کر لیں ایک دن. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ہمارے ساتھ ڈین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مسرور. ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ جو خاص طور پہ یہاں پر ٹیچنگ کے حوالے سے, فیکلٹی کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. بہت شکریہ. سر مجھے بتائیں کہ کیا تفصیل ہے ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس بڑی کم فیکلٹی یہاں پر موجود تھی پہلے, ہم ابھی بھی صورتحال کافی گمبھیر ہے کہ بہت کم ہمارے پاس اسپیشلسٹ, اور خاص طور پہ ہم کافی ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی موجود نہیں ہیں. یہ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے, اور میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. 2011 میں جب یہ جناح ہسپتال ڈیوالو ہو گیا اور اس کے بعد پھر کچھ کورٹ میٹرز رہے جو تقریباً 11 سال تک چلتے رہے, تو اس دوران کوئی نئی فیکلٹی جو ہے وہ ہائر نہیں کی جا سکی, اور وہ صورتحال انفیکٹ ابھی تک برقرار ہے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول صاحب کے ساتھ کا, جن کا ہمارے تقریباً 3 دہائیوں سے ساتھ ہے. وہ اس ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ مین پاور کتنی کم ہوتی چلی گئی. جب مین پاور کم ہو جاتی ہے تو ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں مریض کے اوپر, ہم کلینکل کیئرز پہ زیادہ چلے جاتے ہیں. اس سے کچھ نہ کچھ ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ یا انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں, جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ آ جائیں. ساتھ میں ہماری درخواست تھی گورنمنٹ آف سندھ سے کہ یونیورسٹی کے تھرو ہمیں فیکلٹی دی جائے, جس کے اشتہار کی تیاریاں جاری ہیں, اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس کو مکمل کرنے کے بعد اشتہار دیں گے تاکہ فیکلٹی ہمیں مل جائے. ہمیں فیکلٹی چاہیے اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اس ہاسپٹل کے اندر پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ کا پریشر بہت زیادہ ہے ایجوکیشن کے حساب سے. ایف سی پی ایس کرنے کے لیے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جناح ہسپتال میں آئے اور وہاں ٹریننگ حاصل کرے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا کلینکل ایکسپیرینس ان کو ہوتا ہے اتنا ان کو کہیں نہیں ملتا. دوسرا یہاں کی فیکلٹی میں جو ایک خوبی ہے جو کہ برسوں سے ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, یہ پڑھاتے ہیں. یہ کوئی اس ہاسپٹل کے اوپر کوئی ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ جو شخص یہاں آتا ہے وہ اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں اور اچھا ڈاکٹر بناؤں. یہی وجہ ہے کہ اس ہاسپٹل کی جو وہ ہے پوسٹ گریجویٹس کے نظر میں اہمیت نہ صرف اس شہر کے اندر بلکہ اس پورے صوبے میں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایم ایس اور ایم ڈی کے پروگرام کے تحت دوسرے صوبوں سے بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی تعلیمی استعداد کو بڑھا سکیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پوری ایک فیکلٹی مل جائے, جو جتنا بھی ایک پیرامڈ یا احرام جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کا کہ کتنے پوسٹ گریجویٹ کتنے کنسلٹنٹ ہونے چاہیے, وہ سارے اگر اس ہاسپٹل کو مل جاتے ہیں تو ہم دونوں چیزوں کو, یعنی کہ ہم پیشنٹ کیئر کو اور ایجوکیشن کو, دونوں کو اپنے جتنے ہمارے ٹارگٹس ہیں جو کہ بھی ہمارے وہ ہدف ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح. سر کافی عرصے سے آپ ہماری جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھی سابقہ
پروفیسر سیمی جمالی صاحب، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں اور کینسر میں مبتلا تھی، لیکن پھر بھی کافی لگتا ہی نہیں تھا، جب آؤ روم میں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں یا ان کو کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا اور شاہد کا سیمی سے تقریباً 3 دہائیوں سے رشتہ ہے. ہم نے اپنے زندگی کے مراحل ایک ساتھ گزارے. جوان آئے تھے، ادھیڑ ہوئے، بوڑھے ہو گئے، ساری خوشیاں سارے غم ایک ساتھ دیکھے. اس کے جانے کا بعد ایسے لگتا ہے کہ جسم کا کوئی گوشہ کہیں خالی ہو گیا. تو کہنا مشکل ہے سیمی کے بارے میں. سیمی کے ساتھ ہمارا کوئی سرکاری تعلق نہیں تھا، وہ تھا ہمارا قلبی رشتہ تھا. موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. آج اس کا دن تھا، کل ہمارا دن ہوگا، لیکن جانے والے کا دکھ اس وقت تک رہتا ہے جب بندہ خود ہی نہ چلا جائے. تو سیمی کا دکھ ہے. ہم سیمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تھوڑے سے غمزدہ ہو جاتے ہیں. جو دل کی بات ہے دل میں رکھتے ہیں. بہرحال اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے. اس نے اس ادارے کے اندر جو اپنی سرکاری ڈیوٹیاں تھیں وہ جس طریقے سے سر انجام دی، اس سے آپ سب واقف ہیں. ذاتی طور پہ وہ ہمارے ساتھ کتنے قریب تھی اس سے ہم واقف ہیں. ہمارے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو اس تکلیف کو، اس اذیت کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے. باقی کہنا مشکل ہے ذرا تھوڑا سا. بہت شکریہ مسرور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں نیورو فزیشین بلڈنگ میں. اس وقت موجود ہے نیا شعبہ ہے ہمارے ساتھ. نیورو فزیشین شعبے کے جو ہے سربراہ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد شیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو بلڈنگ ہے کتنے اس کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں اور کیا بہتری آئی ہے، کیونکہ جو پہلے والی بلڈنگ تھی وہ کافی خستہ حال تھی اور جو وہاں کافی پیشنٹس کا رش بھی ہوتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو پروگرام کی تعریف کرتے ہیں. سننا ہے کہ یہ نئی نیورو فزیشین کی بلڈنگ بنی ہے، کیا اس بلڈنگ میں جو ہے کتنا اسپیس ہے، کتنے پیشنٹس ایک دفعہ ایک اوپیڈی میں آ سکتے ہیں اور کتنے ڈپارٹمنٹس میں بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں، جے پی ایم سی کا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ شاید پاکستان کا سب سے پرانا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ تھا. پہلا نیورولوجی شعبہ پاکستان میں جے پی ایم سی میں ہی بنا تھا. تو ہماری پرانی بلڈنگ اتنی ہی پرانی تھی جتنی نیورولوجی پاکستان میں پرانی تھی. بہت خستہ حال بلڈنگ تھی جس میں ہم پچھلے 50-60 سال سے نیورولوجی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے اتنے بڑے شہر کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر آنے والے دن کے ساتھ آبادی میں اضافے کے ساتھ وہ بلڈنگ بہت ناکافی بن چکی تھی اور وہ ہم سروسز پراپرلی پرووائڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے. ہمارے پاس صرف 35 بیڈ تھے اولڈ بلڈنگ میں، اور یہ جو نیا بلاک بنا ہے یہ کافی حد تک بڑا بلاک ہے اور اس میں ہم نے کیپیسٹی بڑھا کے 100 بیڈز تک لے کے گئے ہیں. تو 35 اور 100 3 ٹائمز ہماری کیپیسٹی پیشنٹ ایڈمیشن بڑھ جائیں گے. اور اس کے 4 فلور ہیں. گراؤنڈ فلور پہ ہماری آؤٹ پیشنٹ کلینکس ہیں، فرسٹ فلور پہ ہمارا اکیڈمک بلاک ہے، آفیسز ہیں، سیمینار رومز ہیں، لیکچر ہالز ہیں. سیکنڈ فلور پہ ہمارا نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جس کی کیپیسٹی کافی زیادہ ہے، 50 سے 60 بیڈ ہیں اس میں. اور پرانی بلڈنگ میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اور آئی سی یو وغیرہ نہیں تھے، وہ فیسلٹیز بھی اس بلڈنگ میں ہیں. تھرڈ فلور پہ ہم نے ایک نیا شعبہ انٹروڈیوس کیا ہے جو کہ سندھ کی حد تک تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید پبلک سیکٹر میں فرسٹ ٹائم ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اسٹروک یونٹ. ابھی تک پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں یا ایون پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل میں سندھ میں کوئی بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو اسٹروک سروسز پرووائڈ کر رہا ہو. تو ہمارا تھرڈ فلور ڈیڈیکیٹڈ اسٹروک پیشنٹس کے لیے ہوگا
تو اس طرح اوور آل ہماری کیپیسٹی 120 بیڈس تک چلی جائے گی نیورولوجی اور اسٹروک کو ملا کے. تو اس طرح کی سروسز ہم انشاءاللہ او پی ڈی سروسز تو اسٹارٹ ہو چکی ہیں. الیکٹرو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے الیکٹرو فیزیولوجیکل ٹیسٹ وہ بھی یہاں ہونے لگے ہیں. ود ان 1 to 2 weeks مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ اولڈ بلڈنگ سے شفٹ کر کے 2nd اور 3rd فلور پہ لے آئیں گے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جیسے جیسے سیٹل ہوتی جائیں گی ہم سروسز ایڈ کرتے جائیں گے. فالج کا الگ آپ نے شعبہ بنایا ہے, تو کیا جو ایمرجنسی پیشنٹ آئیں گے فالج کے وہ وہیں اسی 3rd فلور پر جائیں گے یا ایمرجنسی میں پہلے جائیں گے؟ ایمرجنسی میں فالج کا جو ٹرن اوور ہے, بلک ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اور ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا جائے گا جن کو ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے جو ایک مخصوص ٹائم پہ ایمرجنسی میں پہنچ جانے چاہیے, اور ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد سی ٹی اسکین اور باقی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم انہیں ایک انجیکشن لگا سکتے ہیں جسے ہم ٹی پی اے کہتے ہیں. اولڈ ایج کے فالج یا ایسے فالج جن میں ٹی پی اے نہیں لگے گا انجیکشن, جو کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں آج تک سندھ کی حد تک تو بالکل یوز نہیں ہوا, کافی مہنگا انجیکشن ہے, کاسٹلی انجیکشن ہے. یہ سروسز ہم پلان کر رہے ہیں کہ کچھ مہینوں میں جے پی ایم سی میں پرووائڈ کریں. تو ایک خاص پرسنٹیج ہوگی پیشنٹ کی 20% 30% جو کوالیفائی کریں گے, جو وہ کرائٹیریا فلفل کریں گے کہ ان کو نیورولوجی کے شعبے میں آنا چاہیے اور ان کو اسٹریٹ ٹی پی اے لگنا چاہیے یا فردر سرجری ہونی چاہیے. ایسے پیشنٹس کو, اسٹروک پیشنٹس کو نیورولوجی شعبہ لے گا. باقی ہر فالج کا مریض اس شعبے میں نہیں آئے گا, جس میں ہمیں یہ امید ہوگی کہ ہم پہلے 3 سے 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں مریض کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اس کی ریکوری بہت زیادہ ہو. تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ کس مریض کو لینا ہے, اس کی سی ٹی فائنڈنگ کیا ہونی چاہیے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے. تو سارے مریض وہ چیزیں فلفل نہیں کرتے. جو پرسنٹیج اس کو فلفل کرے گی کرائٹیریا کو, وہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں لیں گے. صحیح. سر کتنے زیادہ مریضوں کی تعداد فالج کے بڑھ چکی ہے, اور خاص طور پہ ہائپرٹینسو اور ڈائبٹیز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے اس وقت؟ یہ ہارٹ اٹیک اور فالج بہن بھائی ہیں. سارے رسک فیکٹر جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایگزیکٹ وہی رسک فیکٹر فالج کی وجہ بنتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کے ایشوز کتنے ہیں, لیکن کیونکہ فالج کافی حد تک نیگلیکٹ ہوتا رہا ہے پبلک سیکٹر میں, ہارٹ کا ایشوز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اب فالج کی طرف بھی لوگوں نے توجہ دینا شروع کی ہے. یہ بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ جناح کی ایمرجنسی میں شاید ایوریج 20 فالج کے کیس 24 آورس میں آتے ہوں گے. اب اس میں سے ہو سکتا ہے ٹی پی اے کے کینڈیڈیٹ 3 یا 4 ہوں, لیکن جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ کتنا کامن ہے اور یہ فالج کے پیشنٹ کتنے ہیں, تو بہت کامن کنڈیشن ہے, کافی فالج کے پیشنٹ. سر فالج کے مریضوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہمارا تو پیغام ہر اس مریض کو ہے جو کہ ڈائبٹک ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتا ہے یا کارڈک پرابلم ہے یا وہ کوئی اسموکنگ کا کوئی عادی ہے, اپنے رسک فیکٹرز کو پراپر کنٹرول کریں, فزیکلی خود کو ایکٹیو رکھیں, ڈائٹ اپنی سمپل رکھیں, فزیکلی ایکٹیو رہیں, اسموکنگ چھوڑ دیں. جتنی بھی یہ کولیسٹرول, ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن ہیں, شوگر کی, بہت ریگولر لیتے رہیں. تو اگر اس طرح کے رسک فیکٹرز کو آپ کنٹرول کریں گے, اچھا لائف اسٹائل اپنائیں گے, اچھی سادہ ڈائٹ لیں گے, فزیکلی ایکٹیو رہیں گے, تو فالج ہونے کے امکانات بہت کم ہیں, بالکل ہارٹ کی طرح. اپنا خیال رکھیں گے, خود کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں گے, تو فالج کے اٹیک سے فیوچر میں بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ہاں, اسی کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ابھی نئی بلڈنگ بنی ہے, اور یہاں پر یہ سندھ کا پہلا سینٹر ہوگا جہاں ایک یونٹ بنایا گیا ہے فالج کے مریضوں کے لیے کہ وہ لائے جائیں. اور جس طرح سر نے کہا کہ 4 سے 5 گھنٹے بلکہ 3 گھنٹے انہوں نے کہا کہ اگر 3 گھنٹے میں لے کر آئیں گے تو ریکوری کے چانسز اتنے ہی جتنی ہی جلدی مریض آئے گا. جیسے ہارٹ اٹیک میں ہوتا ہے کہ انیشیل 1 گھنٹہ بڑا اہم ہوتا ہے, 2 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں, اسی طرح فالج میں بھی ڈاکٹر خالد شیر نے ہمیں بتایا کہ
بڑے اہم ہوتے ہیں, 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اگر وہ لائیں گے اتنی ہی جلدی ریکوری ہوگی. ناظرین, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ یہ اسٹروک سروسز اسٹارٹ کرنے میں ہمیں کم سے کم شاید 6 مہینے لگ سکتے ہیں. اسٹروک کی سروسز یہ آپ کلیریفائی کر دیجیے گا, کیونکہ ہم نئی بلڈنگ میں اسٹروک سروسز جو ہیں 3rd فلور پہ فالج کے مریضوں کے لیے, اس میں ہمیں کم سے کم 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو یہ میسج جانا چاہیے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹارٹیڈ ویری سون. باقی ڈپارٹمنٹ, بلڈنگ, نیورولوجی ڈپارٹمنٹ یہ 2-4 ہفتوں میں فنکشنل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی ہاں, اسی طرح پروفیسر جو ہے خالد شیر نے ہمیں بتایا کہ فالج کا یونٹ جو ہے وہ اسپیشلی پورے سندھ میں یہ پہلا یونٹ جو ہوگا جو فالج کا بنایا گیا ہوگا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ہارٹ اٹیک میں بڑا اہم ہوتا ہے انیشلی پہلا گھنٹہ, کیونکہ دل کے جو سیل ہیں, جو مسلز ہیں, وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح جو دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنا اسپتال موجود ہیں, ڈاکٹر یاسین میرانی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو تھوڑے سے یہاں پر خاص طور پر سیکیورٹی کے جو خدشات تھے, اور جنا اسپتال میں کافی زیادہ دیکھا جاتا تھا ہنگامہ آئی وارڈز میں یا اس میں, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اور اوور آل اس وقت مزید کیا پلاننگ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور کون کون سے ایسے سیشن ہیں جہاں اور مزید جو ہے وہ کام جاری ہے. السلام علیکم. السلام, شکریہ دی شاہین, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا کہ سیکورٹی کے بارے میں, تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہمارا جو سیکورٹی ہے وہ پی موڈ پہ چلا جائے. تو سندھ گورنمنٹ سے بات ہو گئی, انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے سیکورٹی گارڈس کے جو ہیں وہ کچھ تعداد بھی بڑھائی تھی. پہلے 100 تھی, ابھی ہم نے 120 جو ہے اسٹینڈرڈ میں انشاءاللہ کریں گے. پہلے سے ماشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سیکورٹی پہلے سے بہتر کریں, کیونکہ معاملات بالکل ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو ہے پیشنٹ کا فلو آپ کو بتایا تو بہت زیادہ ہے. خاص کر کے ہماری جو ایمرجنسی ہے اور گائنی ہے اور جو میڈیکل او پی ڈی ہے صبح کے ٹائم پہ, وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ میرے خیال میں 8 سے 10 ہزار لوگ آتے ہیں ملا کے. مطلب گائنی او پی ڈی ہو گئی, میڈیکل او پی ڈی ہو گئی, اور ER ہو گیا. سو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیکورٹی کو بہتر کریں. باقی اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہلے جو جنا اسپتال تھا وہ 1100 بیڈڈ تھا, ابھی جو ہے وہ 2200 جو ہے بیڈڈ پہ چلا گیا ہے. تو اس حساب سے بھی ہمارے پیشنٹ بہت بڑھ گئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وارڈ بھی جو ہے وہ بھی بڑھ جائیں. جیسے کہ نیورو میڈیسن کا نیا بلڈنگ ہمارا بنا ہے, سائیکٹری کا بھی بنا ہے, اور ریسنٹلی 2 دن پہلے سیٹرڈے کو جو ہے میڈیکل ٹاور کا بھی افتتاح ہوا ہے. تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ اس کا بھی 2 سال میں خیال میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں تو ہمارے اسپتال جو جتنا ہم کر سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی خواہش بھی ہے کہ ہم رینل ٹرانسپلانٹ یہاں شروع کریں, اور جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی جو ہے اس کو بھی اسٹارٹ کریں. تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہمارے پلان میں وہ بھی جلدی کر لیں گے. صحیح, آپ نے میڈیکل کمپلیکس کی بات کی, تو یہ کیا پلان ہے میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے, کتنی منزلہ عمارت ہوگی میڈیکل کمپلیکس خاص طور پہ؟ جی, جیسے کہ ہمارا سرجیکل کمپلیکس بنا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوا اسی طرز کا وہی بھی ہے, 6 فلور کا بنے گا. جو بھی ہمارے سارے جو میڈیکل جو جہاں وارڈ بنے ہوئے ہیں یہ سارے ٹوٹ کے جائیں گے. یہاں پہ سارے ہماری پارکنگ بن جائے گی پیشنٹ کے لیے اور ڈاکٹرس کے لیے. وہاں پہ جو میڈیکل ٹاور بنے گا تو اس پہ جو بھی میڈیسن کے وارڈ ہوں گے 6 فلور تک وہ اس میں شفٹ ہو جائیں گے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں, خاص طور پہ یہاں جنا اسپتال میں یہ کہا جاتا ہے, مطلب پہلے تو جب او پی ڈیاں رش بہت زیادہ ہوتا تھا, اب تو اسپیس او پی ڈی کا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اسپیس ہو گیا. ٹیسٹوں کے حوالے سے بڑا رش ہوتا ہے, بڑی لمبی لائنز ہوتی ہیں. لیبارٹری کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے, کیا لیبارٹری کی بھی کوئی جگہ مختص کی جائے گی اس کمپلیکس کے اندر جو کمپلیکس بنایا جا رہا ہے میڈیکل کے حوالے سے؟ جی نہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یورولوجی وارڈ یا ہمارا نیفرو وارڈ ہے, اس کو وہاں ختم کر کے پھر وہاں لیب کو جو ہم ایکسٹینڈ کر کے, لائبریری کو بھی شاید ہم وہاں سے ختم کر کے اور پورا لیب کو وہاں ایکسٹینڈ کریں. مطلب نیا ایک وہ بھی اس کا بھی بلڈنگ بنائیں گے صرف لیب کے لیے الگ سے, کیونکہ بہت رش ہو رہا ہے. آپ کو بتایا کہ 8 سے 10 ہزار پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا مشکل ہے. تو ہمارے سر کے ڈائریکٹر صاحب نے بھی یہ خواہش کی ہے, تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیا بلڈنگ بنائیں گے. صحیح. مزید مجھے بتائیں کہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا سب سے بہترین, اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں یا سندھ کی بھی بات کریں تو سب سے بہترین ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ یہیں پر ہی ہے. کتنا رش ہوتا ہے ریڈیولوجی میں, خاص طور پہ سی ٹی اسکین کی اگر ہم بات کریں, ایکسیڈنٹ کی کیسز بہت زیادہ آتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں شاید میرے خیال میں کہیں بھی پاکستان میں اس کے ارد گرد میں کہیں بھی اتنے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی مشین نہیں ہے. خاص کر سندھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے, نہ آپ کے حیدرآباد میں, نواب شہر میں, ایون سول اسپتال میں بھی ابھی شاید لگا ہے. ہمارے ماشاءاللہ 5 ایم آر آئی مشینیں اور 6 سی ٹی اسکین کو مشینیں, اور تقریباً ہمارے 400 500 800 ڈیلی ہمارے سی ٹی اسکین ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں جو بھی کیس آتے ہیں ایمرجنسی میں سی ٹی اسکین ہوتا ہے, اور ایم آر آئی کے بھی جو بھی وہاں پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں, ایون باہر سے کہیں سے بھی آتے ہیں
تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں, یا ہم جیسے پرائیویٹ سے بھی آ جاتے ہیں لوگ جناب کی ویسے ہم کرتے ہیں, اگر کوئی باہر پرائیویٹ سے آتا ہے تو اس کا بھی ہم جو ہے سر صاحب پریف والوں کی مہربانی ہے وہ بھی ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صحیح. مجھے بتائیں, کچھ لوگوں کو یہاں پر تحفظات ہوتے ہیں, جیسے مریض ہیں, ان کے اٹینڈنٹ ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ مریض ہمارا تھوڑا سا خوار ہو رہا ہے, یہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا کام کیا ہے؟ کوئی ڈیسک بنائی گئی ہے مریضوں کے حوالے سے کہ کوئی کمپلین ہو, کچھ ہو؟ جی بالکل, ہم اس میں ابھی میٹنگ ہوئی تھی ریسنٹلی, جس میں ہم نے یہ ڈیسک بنانے کمپلینٹ جس کو ہوتے ہیں کمپلینٹ باکس ہوتے ہیں, اور ہم نے ER میں ایک جو ہے میڈیا کا بھی ہم نے جو ہے وہ بھی سیل قائم کیا ہے, جو میڈیا کے پرسن جو بھی آتے ہیں تو ان کے لیے ہم الگ میڈیا سیل قائم کیا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کے لیے بھی ایک ایسا جو ہے قائم کریں جو جس کی شکایت ہوں وہ جلد سے جلد حل کیے جائیں. صحیح. میڈیا سیل کا انچارج کون ہوگا؟ میڈیا سیل ابھی تو ہمارے جہانگیر درانی صاحب دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو 4-5 لوگ بھی ہیں, سر خود بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے ایک مطلب الگ سے ہوں کب ہم اویلیبل ہوتے ہیں نہیں ہوتے, وہ 24/7 آپ کے لیے سب کے لیے جو میڈیا کے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, جس کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان کو ہینڈل کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسین میرانی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر موجود ہے جناح اسپتال. ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پر ابھی میڈیکل بلاک, خاص طور پر جیسے سرجیکل بلڈنگ بنائی گئی تھی, اسی طرح میڈیکل کی بھی ایک بلڈنگ بنائی جائے گی جس میں تمام شعبے جو ہے وہ وہیں پر مرج کر دیے جائیں گے. جیسے نیفرولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں جو وہیں پر ہی 6 منزلہ عمارت ہوگی جس کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال میں جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی. پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جناح اسپتال میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اسی کے حوالے سے بہت زیادہ بلڈنگز بنائی گئیں. خاص طور پہ بہت سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں انہوں نے فنڈنگ کی, اور یہاں بہترین جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.